अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत सारी मईशत की ख़बरें गुज़िश्ता हफ़्ते रहीं, लेकिन हम 3 प्रोग्राम ही कर पाए 5 या 6 की जगह। तो बहरहाल आज इस हफ़्ते का पहला प्रोग्राम मंडे का दिन और स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई के ऊपर है। आज भी दोपहर तक जो था वो 200-250 पॉइंट का इजाफा हो चुका था। स्टॉक मार्केट ने उन पॉइंट्स को कभी हिस्ट्री के अंदर टच भी नहीं किया जिसके ऊपर आज उसने क्लोजिंग दी है या क्लोजिंग देने जा रही है, बल्कि अब तो क्लोजिंग नहीं हुई जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे अहबाब को स्टॉक मार्केट सूझेगी, जिस तरह के बहुत सारे अहबाब को प्रॉपर्टी सूझ रही थी। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी का सर्कल थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आ गया। अभी स्टॉक मार्केट बूम करेगी और बूम के बाद फिर प्रॉपर्टी जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उन लोगों के दरदर दूर हो जाएंगे जो कहते हैं कि हम फंस गए हैं। मां सवाए उनके जिन हाउसिंग सोसाइटियों ने जो है वो अपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस को कवर करने के लिए, बल्कि महफूज करने के लिए टीवी चैनल्स खोल लिए हैं। टीवी चैनल से याद आया, पिछले दिनों मलक रियाज साहब भी जो हैं वो भी टीवी चैनल खोलने के हवाले से मुबाहिस करते हुए पाए गए। तो वो न्यूज़ चैनल चाहते थे और दुबई से चाहते थे, तो उन्हें फिर किसी ने बताया कि दुबई से न्यूज़ चैनल लॉन्च नहीं हो सकता, दुबई वाले शेख जो है ना वो सिर पर ने खड़ा कर देते हैं। तो न्यूज़ चैनल अगर आपने लॉन्च करना है और पाकिस्तान में बीम करना है तो पाकिस्तान से ही लॉन्च होना चाहिए। बहुत बड़ा चुगत कोई बनाने जा रहा है मलक रियाज साहब को। मलक रियाज साहब सैटेलाइट टीवी चैनल का दौर गुजर गया है, और जो भी आपके 10-12 अरब रुपए लगवाना चाह रहा है वो आपको चुगत बनाना चाह रहा है। ये 10-12 करोड़ के साथ आप सोशल मीडिया के ऊपर आ जाइए और उसी पे ही लाइव ट्रांसमिशन भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। केबल के ऊपर दिखा भी दिया जाएगा वो चैनल पाकिस्तान से, और कुछ ज़्यादा लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ेगा, पैमरा की ब्लैक मेलिंग का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। एनी हाउ, वापस चलते हैं। वापस ये है जी, स्टॉक मार्केट हाईएस्ट लेवल के ऊपर मौजूद है। किसी ने भी ये इस वक्त स्टॉक मार्केट क्या है? इस वक्त स्टॉक मार्केट वो गाड़ी है जो मोटरवे पे 120 की स्पीड से जा रही है। तो 120 की स्पीड से चलती हुई मार्केट गाड़ी से आप उतरते हैं कभी? चढ़ते तो बिल्कुल नहीं है। अगर चढ़ने की कोशिश करें तो इसे एक हादसा कहा जाता है और उड़ा के वो मारती है। 53 से ऊपर चली गई है, 53,000 से। तो जब मार्केट 30,000 पे थी तो उस वक्त खाकसार ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, फिर 40 तक भी मचाया ज़ोर, फिर और भी बहुत सारा शोर शराबा किया कि भाई कर लें शॉपिंग। आप लोगों ने नहीं की है। किसी ने फैसलाबाद से मुझे जूते भेजे कि जनाब मैंने अकाउंट खुलवाना है, तो अकाउंट खुलवाने आए तो अकाउंट नहीं खुला, वो हम अगले साल खुलवाएंगे। मैं कहा ठीक है। कोई मुल्तान से आया और वो अकाउंट खुलाए बगैर ही वापस चला गया। फिर उन्हें कहा कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो भी आपको ट्रेडिंग की सहूलत देता है, उसके ज़रिए बाइंग कर लें। उनका भी मूड बदल गया। तो ज़ाहिर है मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ ना, कासिम अली शाह टाइप का, कि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से मोटिवेट करूँ। मेरा काम निशानदेही कर देना, जो जर्नलिस्ट का काम होता है। बहरहाल इस वक्त भी मार्केट में अगर आपने एंटर होना है तो इंतहाई एहतियात के साथ मोहतात तरीके से एंट्री लेनी है। देखिए ना, हमने आपसे अर्ज़ किया था कि 62 के ऊपर, हाँ 64, 60, हमने 69 के ऊपर आपको ख़रीदवाया था हब पावर, और मैंने कहा था ये मुफ्त है, इस वक्त ये शेयर मुफ्त है, ले लीजिए इसको। ठीक है, हब पावर ने हमारे उस फतवे के बाद 15 रुपये तो आपको सीधे स्वभाव दिए थे, और उसके अलावा भी 15-1 रुपये और दिए हैं, 15-16 रुपये। तो यानी ये शेयर आपको इस वक्त जो है वो 30-32 रुपये में पड़ रहा है। बाकी तो आप प्रॉफिट लेके खा चुके हैं, और वो 30-32 रुपये वाला शेयर जो है वो 100 का लेवल क्रॉस कर चुका है, 102-103 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो भाईजान आप अंदाज़ा फरमाइए
ٹھیک ہے، کبھی کبھی ان فقیروں کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ میرا مولا درست کر دیتا ہے. کئی ہماری باتیں درست نہیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم خود بھی لٹتے ہیں، ہمارا اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. اور جو ہمیں سن کے، لیکن جیسے پی ایس او کہا تھا آپ سے کہ یہ فیملی سلور ہے، جیسے ہم کو کہا تھا، جیسے جو ہے وہ اپنا ملر ٹریکٹر بھی آپ کو ایک دفعہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس وقت یہ 400 سے نیچے آ گیا ہے. اب تو خیر 450 460 پہ پہنچ گیا ہے، لیکن جب 400 سے نیچے آیا تھا تو تب تو ان کے جو اسکندر مصطفیٰ خان صاحب ہیں وہ خریدنے پہ اتر آئے تھے بھائی، وہ اتنا سستا شیئر ہو گیا تھا. اور یہ ملر ٹریکٹر جو ہے یہ پلٹا ہوا ہے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 800 850 کے 1200 سے پلٹا ہوا ہے، تو اتنے لو لیول پہ آیا ہوا ہے تو لے لیں. لیکن بہرحال آپ نے نہیں لیا. اب مارکیٹ سپیڈ پکڑ گئی ہے اور اس نے سپیڈ پکڑنی ہے، اور اب محتاط ہو کے اس کی بائنگ کی جانب بڑھیں. آپ کا جو موجودہ ادائیگی کی شرح ہے ملر ٹریکٹر کی جو وہ دیتا ہے ہر سال، وہ موجودہ پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. موجودہ پرائس اب بھی کم ہے، لیکن اب مارکیٹ پیک کرے گی تو چیزوں کی ویلیو جو ہے اس کے ملٹیپل چینج ہو جاتے ہیں، وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو محتاط ہو کے کیجیے گا. اب میں اس بات کا متقاضی نہیں ہوں کہ آپ اس کو بائی کریں. خیر لمبا ہو گیا، انٹرو لمبا ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ اشتہار دے رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی فرما دیا ہے کہ جی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کے نام کے اوپر جو فراڈ ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. خیر صاحب ہوں یاد آیا، رنگ روڈ اتنا بڑا فراڈ ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ ہیں توقیر شاہ صاحب کا نام بھی آتا رہا ہے. اگرچہ ہم شاہ صاحب کو بڑا کمپیٹنٹ آفیسر سمجھتے ہیں اور بہت بڑی لابی کی وہ نمائندگی کرتے ہیں بیوروکریسی کے اندر، لیکن توقیر شاہ صاحب کا بھی نام آتا رہا نا کہ رنگ روڈ میاں ادھر کو نہیں ادھر کو چلو. اور ان کے کزن جناب زلفی بخاری صاحب کی زمینوں کا ذکر بھی آیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور توقیر شاہ صاحب نے ساری وہ فائلیں دبائی رکھیں جن کے اندر $8 والا جو کرونا کا انجیکشن تھا وہ $50 کے اندر خریدا گیا. اس طرح کی جو مالیاتی کرپشن کی عمران خان صاحب کی فائلیں تھیں، جس کے اندر کہیں نہ کہیں زلفی بخاری صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی ملوث ہوتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ جناب حضرت قبلہ توقیر شاہ صاحب نے پورے اہتمام کے ساتھ دبا کے رکھی. 16 مہینے انہوں نے وہاں نہیں لگن دیتی. اور جب ہمارے ممتاز بھٹی صاحب نے اس کی نشاندہی کی اپنے ولاگ کے اندر، تو جناب توقیر شاہ صاحب کی مدافعت کے اندر ون اینڈ اونلی عمر چیمہ صاحب فوری طور پہ اتر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی بڑے کمپیٹنٹ افسر نے، یہ ہے وہ ہے. چلے ہوتا ہے، جرنلسٹوں کی اپنی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. یہ عمر چیمہ صاحب نے خبر دی تھی نا پیرنی کے پیر کی، تو پھر اس خبر سے مکر گئے تھے، پریشر آ گیا تھا نا. تو جرنلسٹ کی پہلی خبر لے لینی چاہیے، دوسری پہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ پریشر آ گیا ہوگا. نہیں لے سکتا شریف آدمی، کنی کی دفعہ مار کھائے، سر منڈوائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی یہ ہے. اب جناب یہ 2-3 باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کی میں خدمت میں عرض کر دوں. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اب چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف جو کہ آیا ہوگا، بلکہ آیا ہوا ہے گا کیا بھائی، آیا ہوا ہے بہت زیادہ. اور آج ہم جو ہے وہ فیڈ بیک پڑھنے لگے ہیں 17 اکتوبر کا. السلام علیکم دادا جی، میں لاہور سے لطیف بات کر رہا ہوں. پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہوں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں. آپ کا پروگرام پچھلے کوئی 3-4 سال سے سن رہا ہوں. اس سے پہلے میں میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ تھوڑی سی کر چکا تھا، لیکن مجھے اس کا سمجھ نہیں آئی کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے، لہٰذا میں نے وہ بیچ دیے اور آپ کا دادا پوتا شو سن کے تو میں نے اسٹاک ایکسچینج میں اس کو کنورٹ کر لیا. مزید تھوڑی تھوڑی کر کے انویسٹمنٹ ڈالتا رہا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو مجھے میوچل فنڈز کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں. دوسرا جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں ابھی میرے پاس میجر جنک جونس ہے، پی ایس او کا ہے، وہ مجھے ایوریج 142 پڑا ہوا ہے.
ابھی آج ہی وہ ایکس ہوا ہے اور تقریباً 7.5% انہوں نے ڈیویڈینڈ دیا. تو نیکسٹ میرا جو ہے وہ تھوڑی منتھلی سیونگ ہوتی ہے، وہ 4 سیکٹر جو آپ نے بتائے ہوئے ہیں انہی میں کوئی کمپنیز بتا دیں کس میں کی جائے، اور یہ بھی بتا دیں کیا یہ میری اسٹریٹجی ٹھیک ہے. وہ 4 سیکٹر میں آپ نے کھاد، گیس، فوڈ اور سیمنٹ، یہ 4 بتائی ہوئی ہیں. ان میں سے اچھی کمپنیز بتا دیں، پلس جو ان سے ہے میوچل فنڈ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی، میوچل فنڈ کے بارے میں کیا ڈیٹیل میں بتانا، اسٹریٹجی تو آپ کی اچھی ہے، لیکن میوچل فنڈ کے بارے میں ڈیٹیل میں کیا بتاؤں میں نے صرف اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ وہ جو میوچل فنڈ جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے. اچھے ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے، آنیسٹ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں سے آپ بھی کمائیں. 80% تک اس کا جو ارننگ ہوتی ہے وہ تقسیم کرنے کا پابند ہوتا ہے، باقی وہ ریٹین کر سکتا ہے، اپنے ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ کے اندر استعمال کر سکتا ہے. سمپل سا طریقہ، آپ ان ایکسپرٹ کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ایکسپرٹس جو ہیں اس کو جمع کرواتے ہیں. ایک بات، میوچل فنڈ کا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی مالی سال کا خاتمہ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو 50 والا فنڈ 100 کا بھی ہو سکتا ہے، 80 کا بھی ہو سکتا ہے، 60 کا بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے ہی وہ انڈے بچے دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے اوریجنل ویلیو کے اوپر یا اس کے ارد گرد کہیں واپس آ جاتا ہے. یہ اس کی ورکنگ ہوتی ہے، آسان ہوتا ہے. حیرت ہے آپ کو میوچل فنڈ کی ورکنگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اسٹاک ایکسچینج کی ورکنگ سمجھ آ رہی. کمپنی میں کوئی نہیں عرض کر سکتا جی، قانونی طور پہ بھی منع ہے، اخلاقی طور پہ بھی منع ہے. لوگوں نے بہت زیادہ وہ کھول رکھے ہیں اس کے حوالے سے، یوٹیوب چینل بھی کھول رکھے ہیں، روزانہ مارکیٹ کا اپ اینڈ ڈاؤن بھی بتاتے ہیں. اور شجاع قریشی ہمارے کولیگ ہوتے تھے، وہ بھی جی ایس کے پلیٹ فارم سے یہ والا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن کمپنی کا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور جو کمپنی کا بتاتا ہے وہ کوئی اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. یوٹیوب پہ جہاں پہ سرچ کریں گے تو لائنیں لگ جائیں گی، اتنے کے لوگ روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں. انویسٹ ضرور کیجئے، ان کو سنیے، اپنی رائے بنائیے، اور رائے بنا کے نا تو پھر اس کو لے کے آگے چلیے. سر میں نے ایک تھیوری پچھلے 1 سال سے میں بیسکلی ایکسپورٹر ہوں گارمنٹس کا اور نیٹ ویئر کا، اور میں نے ایک تھیوری نکالی تھی کہ جو پاکستان میں ڈالر کی پرائس ہے اتنے کا ہی 1 لیٹر پیٹرول ہے جو یہاں پہ ریٹیل ہو رہا ہے. میری کافی حد تک جو تھیوری ہے ٹھیک پروو ہوئی ہے. پتہ نہیں میرا تکا ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول پرائس ایکولز $1. ابھی جو ڈالر کے حالات جا رہے ہیں خیر کافی نیچے آیا ہے، بٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے ڈالر کو اتنا نیچے رکھنا؟ اور جیسے ہی دنیا میں آئل پرائس ابھی اوپر جائے گی تو کیا پاکستان میں بھی ڈالر آپ کا خیال ہے اوپر جائے گا ود دی آئل پرائس، یا یہ جو حافظ صاحب کا ڈنڈا ہے جو کہ مجھے سسٹینیبل نہیں لگ رہا، اس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس نیچے ہی رہے گی اور پیٹرول 90 سینٹس پر لیٹر پہ آ جائے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ڈالر کی. آپ کیا ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں؟ بھائی جان، آپ کی تھیوری جو ہے وہ کوئی یونیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ اس پروگرام کے اندر آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشن طے ہوئی ہے، جو کنڈیشنلٹیز ہیں جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سائن کی تھی اور ہمیں اس وقت کھپ ڈالی تھی، وہ یہ تھی کہ پیٹرول جو ہے وہ 1 لیٹر ہوگا $1 کا. یہ ہمارا پروگرام جو ہے دادا پوتا شو نکال کے دیکھ لیجیے، اس کے اندر ہم نے کہا تھا. تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے ہماری، اس کا تقاضا ہے، ادروائز کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگلا فیڈ بیک جی. میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں شٹل سروس ہے ان کے چارجز کے اوپر ابھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کس طرح اتنے زیادہ چارجز لیتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال یہ تقریباً 1,500 روپے لے رہے تھے وہاں سے شٹل سروس سے لے کے اندر ایمبیسی تک چھوڑنے میں. یو ایس ایمبیسی میکسیمم اندر کوئی 3 کلومیٹر دور ہوگی. تو اس کے علاوہ 2 ماہ پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً 2,500 روپے کر دیا تھا. آج ہم نے وزٹ کیا ہے تو اس کا ریٹ جو تقریباً 3,000 روپے یہ لے رہے ہیں. تو پر کلومیٹر کے حساب سے یا سروس کے حساب سے وہ نہیں پتہ چلتا یہ کس طرح چارج کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کسی بھی کمپنی کو. کیا ان کو کانٹریکٹ کسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے، آرمی کے پاس ہے یا گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ سی ڈی اے کے پاس ہے، یہ کون اتنی زیادہ سروس چارج لے رہا ہے. اس کے علاوہ اور وہاں پہ دوسرے بھی بڑے کام ہیں. مثال کے طور پہ کووڈ
کووڈ ختم ہو گیا ہوا ہے, اندر سے ماسک لازمی پہن کے جائیں. باہر اندر لکھا ہوا ہے کہ سروس کوئی اویلیبل نہیں ہوگی جب تک آپ ماسک نہیں پہنیں گے. خیر ماسک بھی لے لیا لیکن کوئی پہنتا ہی نہیں اندر, وہ بھی پیسے ضائع. پھر اندر جائیں تو پھر انہوں نے کہا فلاں کی فوٹو کاپی لے کے آئیں. فوٹو کاپی کے لیے وہ 50 روپے کی فوٹو کاپی, اس کے لیے الگ سے لائن میں لگے. الگ سے لائن میں لگ کے جب فوٹو کاپی دینے جاتے ہیں, جس نے مانگی ہوتی ہے وہ فوٹو کاپی لیتا بھی نہیں, تو وہ کہتے نہیں بس ٹھیک ہے آپ سے فوٹو کاپی کروانی تھی, وہ فوٹو کاپی بھی کروا لیتے. تو اس طرح کے وہ اس کے اندر کھانچے یا مس مینجمنٹ ہے یا پتہ نہیں کیا اسے کہہ سکتے ہیں آپ. کیونکہ کوئی بھی گاڑی یا کسی کی بھی چیز کی بھی سروس ہیں, ان کے کچھ چارجز ہیں کسی ریزنیبل طریقے کے ساتھ. مثال کے طور پہ ٹوریزم انڈسٹری سے میرا تعلق ہے. فیری میڈو سے جو جاتے ہیں یہاں سے گاڑی نیچے, تو وہ جیپ والے لیتے تھے 15 کلومیٹر کا ٹوٹل 5000, پھر انہوں نے 8000 کر دیا, پھر 10000 روپے کر دیا. تو لوگ بہت بولے کہ بھئی یہ رائے کوٹ برج سے آپ 15 کلومیٹر ہے تو آپ 10,000 روپے لے رہے ہیں اور 4 سے 5 سواریوں سے زیادہ آپ بٹھاتے نہیں ہیں, تو یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ بھی آپ صرف 15 کلومیٹر کا جیپ کا سفر ہے اور آپ اتنا پیسے چارج کر رہے ہیں, اور باقی ہم جتنا سفر کرتے ہیں تو باقی علاقوں میں ایسے نہیں ہے ناردرن ایریاز میں. لیکن ان کا تو یہ بھی نہیں ہے نا, یہ تو بالکل پاس ہی ساتھ ہی اندر جانا ہے 3 کلومیٹر اور 3000 روپے لے رہی ہیں. یہ پر کلومیٹر 1,000 روپے لے رہے ہیں. اور سروس کے اندر جو فری سروس ہے نا وہ موبائل رکھنے کی ہے کہ بھئی آپ موبائل اپنا رکھیں اور ٹوکن لیں, اور اس میں کوئی چیز سروس فری نہیں ہے. تو بس میرا ٹو کٹ شارٹ یہ آپ اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا کام والا, تاکہ یہ کیا مسئلہ ہے, اتنے پیسے کیوں چارج کیے جا رہے ہیں غریب عوام سے. عمران صاحب آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے. یہ مسائل ہیں, یہ لوٹ مار ہے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو تھے ایئر وائس مارشل صاحب ہوتے تھے شاہد لطیف صاحب, ان کو ایئرپورٹس کے اوپر جا کے آپ جو پلاسٹک چڑھواتے ہیں اپنے بیگ کے اوپر, اور وہ بیگ پھر آپ سامان میں نکلواتے ہیں, اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا تھا بولی کے بغیر. تو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیکہ کس کے پاس ہے, یہ کسی فرد کے پاس ہے جس کو ابلائج کیا گیا ہوا ہے. جیسے دیکھیں ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ جو کوریئر ہے جس کے ذریعے یہ جاتے ہیں, کیا ہے جی اس کا نام, وہ کوریئر جس کے ذریعے یہ کاغذات جاتے ہیں, اس کا ہم سوال نہیں پوچھ سکتے کہ یار او سی ایس یا ٹی سی ایس اسی ڈسٹنس کی جو کوریئر ہے اس کا لے رہے ہوتے ہیں 200 روپیہ اور وہ لے رہے ہوتے ہیں 20,000 روپیہ. ٹھیک ہے نا, یہ سوال آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کرنا چاہیے اور اس کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پورا فارم چیک کرتے ہیں, آپ کا کاغذات چیک کرتے ہیں, تو باقی پیسے ہم اس کے لیتے ہیں, لیکن سوال اٹھاتے رہنا چاہیے. یہ ہے جی ایک اور سوال نور الامین صاحب کا, انہوں نے میری سپورٹ کے اندر کیا ہے, تو یہ بھی سن لیجیے. اللہ آپ کو جزا دے گا. السلام علیکم دادا جی, میرا نام نور الامین ہے. میں آپ کے ناظرین سے یہ دست بدستہ جو ہے وہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اکانومی سے ریلیٹڈ سوال پوچھا کریں. وہ دادا جی کی ذات یا سیاسی سوالات یا دادا جی کی غلطیاں نکالنے کی بجائے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ سوال پوچھا کریں, اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. یہ اویلیبلٹی ہے, اس کے علاوہ کہیں کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو اتنا اپڈیٹڈ اور ٹو دی پوائنٹ رسپانس نہیں مل رہا. بہت شکریہ. آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.